बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है, 25 अगस्त है। कल 26 अगस्त पीर का दिन होगा। पीर के दिन जो है सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली का और मंगल के दिन सैनेट का और फिर जॉइंट सेशन रखा हुआ है। जो ये इजलास रखे गए थे तो ज़्यादातर यही बातें हो रही थी कि यार जो है जुडिशल पैकेज लाया जाएगा, अदलिया के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो अभी भी यही है कि जो जुडिशल पैकेज लाने की बातें हो रही हैं, ज़्यादा कोशिश हुकूमत की यही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा रहे। हुकूमत इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से काजी साहब को एक्सटेंड किया जाए। जुडिशल पैकेज की जो बातें हो रही हैं उसमें पहले भी वज़ीर कानून ने कहा था कि हम तमाम तर जजेस की और सिविल सर्वेंट की, और ये एक IMF का तरीक़ाकार है, उनकी जो है वो 2 से 3 साल बढ़ाने जा रहे हैं। तो वो 2/3 अक्सरियत के अलावा मुमकिन नहीं है, इसलिए 2/3 हुकूमत के पास है नहीं। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था, जो 12 जुलाई को 8-5 की अक्सरियत से 13 रुकनी बेंच ने फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में किया था कि ये नशिस्तें जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। इससे पहले ये नशिस्तें जो थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी, ये हुकूमत ने आपस में बांट ली थी, बंदर बांट की थी माली गनीमत के तौर पे। जितनी भी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP, MQM, इन सब ने तहरीक इंसाफ की अपनी नशिस्तों के अलावा ये मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की और अक़लियत की थी, ये आपस में बांट ली थी। उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और न वो कानून साजी में हिस्सा ले सकते हैं और न कुछ और कर सकते हैं, उनको रोक दिया था। फ़ैसला जो 12 जुलाई का आया, फुल कोर्ट बैठा, 13 रुकनी बेंच जिसकी सदारत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कर रहे थे। 12 जुलाई को 8 जजेस ने फ़ैसला जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में किया। इवन कि केस जो था वो सुन्नी इत्तेहाद का था, मगर फुल फ्लेज फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया और 5 जजेस ने इसकी मुखालफत की थी। जबकि इन 13 रुकनी बेंच में 11 जजेस ने ये अपने शॉर्ट ऑर्डर में कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी का जो सिंबल लेने का निशान था इलेक्शन से पहले, 13 जनवरी 2024 को जो काजी साहब ने फ़ैसला किया था कि तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान ले लिया जाए क्योंकि इसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं हैं, तो उसकी तशरीह जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गलत की थी। ये 13 में से 11 जजेस ने ये कहा था और 8 जजेस ने फ़ैसला सुनाया था तहरीक इंसाफ के हक़ में कि ये जितने भी मखसूस नशिस्तें हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी नहीं बनती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है, जिसमें से 41 बंदे जो थे, 39 कौमी असम्बली के उम्मीदवार जो थे वो डायरेक्टली वो तो आज़ाद थे असम्बली में, उनको इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर नहीं किया था तहरीक इंसाफ का, तो इसलिए उनको आज़ाद छोड़ दिया था। तो वो आज़ाद जो थे उनको तो डायरेक्टली जब इजलास होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनकी तो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और ये जो 41 बंदे तहरीक इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, इनको टाइम दिया था 15 दिन का कि 15 दिन के अंदर अंदर आप जो है एफिडेविट वगैरह इलेक्शन कमीशन में जमा करा दें। एफिडेविट जमा कराने के बाद अपने पार्टी जनरल सेक्रेटरी सदर से मंजूरी के बाद सब कुछ जमा कराने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी डिटेल जमा करा दे और अपनी वेबसाइट पे भी इसको जमा करा दे। वो ऐसा तो हुआ नहीं। इस दौरान हुकूमत ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर शदीद तनकीद की और जो है 1-2 इख्तिलाफी नोट भी, तफसीली फ़ैसले किए, जारी किए गए 2 चीफ जस्टिस साहिबान ने, जस्टिस नईम अफ़गान ने और जस्टिस अमीनुद्दीन ने, जो बड़े सख्त रिमार्क्स थे उसमें इख्तिलाफी नोट में, उसको भी बेस बनाया गया और कौमी असम्बली में वफाकी हुकूमत ने इस पे इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें तरमीम की और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के सामने जो है वो बंद बांधने की कोशिश की, उस फ़ैसले को रोक लगा दी। इलेक्शन कमीशन उस फैसले के पीछे जो है वो छुप गया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी भी डाल दी है। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे 39 जो बंदे थे जो आज़ाद थे उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया और जो 41 मेंबरान थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उसके बारे में कह दिया गया कि ये तो 41 मेंबरान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है, ना ही उनका सदर है, ना उनका जनरल सेक्रेटरी है, ना उनकी बॉडी है, ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कैसे हम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी डाल दी गई पूछने के लिए और फिर जब इलेक्शन का एक्ट जो मंजूर हुआ उसके बाद ये जो 39 बंदे जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था उसको भी चैलेंज कर लिया गया, उस पर भी नज़रसानी के लिए दरख्वास्त डाल दी गई, मतलब चैलेंज कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने एक पार्टी बन के चैलेंज कर दिया था, हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद इदारा है, उसको नहीं करना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह किया है कि ये लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाए।
الیکشن کمیشن اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریمارکس دیتے ہوئے اس ٹائم پہ الیکشن کمیشن نے میٹنگ کی اور کہا کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی. تو ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے. جب تفصیلی فیصلہ ہوگا ڈیفینیٹلی اس میں الیکشن کمیشن پہ بہت زیادہ سوالات ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن لگ رہا ہے کہ پارشل ہے. الیکشن کمیشن لگ رہا ہے کہ جو کاغذات ان کے جمع نہیں ہو رہے تھے, ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا, ان کو لیول پلین فیلڈ نہیں دی جا رہی تھی, انہوں نے جو ہے مخصوص نشستیں جو ہے تحریک انصاف کو دی نہیں. تو بہت سی باتیں الیکشن کمیشن پہ فنگر جو ہے الیکشن کمیشن پہ اٹھیں گے. تفصیلی فیصلے میں بہت کچھ ہوگا, ابھی تک تفصیلی فیصلہ آیا نہیں ہے. تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ ستمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے, ستمبر کے پہلے ہفتے میں. اب حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں جو ہے اس پہ نظر ثانی کی بڑی کوشش کی گئی, کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ حکومت لے کے آئی تھی. اس کے مطابق جو ہے چیف جسٹس اور 2 سینئر جج ان کے ساتھ ہوں گے. اب اس ٹائم پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, اور سینئر جج جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں, اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر ہیں. تو یہ تینوں مل کے سپریم کورٹ کی بینچ بھی بناتے ہیں اور سوموٹو ایکشن بھی لیتے ہیں اور نظر ثانی کی درخواست وغیرہ ٹیک اپ بھی کرتے ہیں. تو قاضی صاحب نے بڑا شور مچایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے نظر ثانی کی حکومت کی درخواست لگا دینی چاہیے, مگر وہ لگائی نہیں گئی کیونکہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہو سکا. اور اس ٹائم پہ اس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قاضی صاحب کا فیصلہ جو تھا 3 رکنی, اس میں قاضی صاحب جو ہے وہ 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ نہ ہو سکا اور نظر ثانی نہیں ہو سکی. حکومت چاہ رہی ہے, اب پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے. حکومت چاہ رہی ہے کسی طریقے سے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. وہ پاسبل نہیں ہے. آئین کے آرٹیکل 175 کے تحت صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے. جب چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو سینئر جج ہوتا ہے وہ چیف جسٹس کنسیڈر ہو جاتا ہے, چیف جسٹس بن جاتا ہے, مگر صدر کے دستخط کے ساتھ. اب لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے اس کو جب سپریم کورٹ لایا گیا تو اس کی جگہ پہ 3 نمبر کی جج جو ہے 2 سینئر ججوں کو بائی پاس کر کے 3 نمبر پہ جج کو لایا گیا, جسٹس عالیہ نیلم کو لایا گیا. تو وہ انہوں نے کامیابی سے عبور کر دیا, اس پہ کوئی مشکلات ان کو نہیں آئی, اور اس میں جو ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ بھی حکومت جو چاہ رہی تھی وہی کیا. تو اب اس بار حکومت سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ ہم سپریم کورٹ میں بھی یہ اڈاپٹ کریں یہ طریقہ, 5 ججز میں سے 1 کو سلیکٹ کریں, 4 ججز میں سلیکٹ کریں. مگر 4 بھی اس لیے نہیں کر سکتے کہ 4 ان کی مرضی کے جج ہیں نہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے میں 60 دن ہے, صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں. اب 2 مہینوں میں ان کے بعد جو جج آئیں گے, سینئر جج ہیں, چیف جسٹس منصور علی شاہ ہیں, چیف جسٹس منیب اختر ہیں, جسٹس یا آفریدی ہیں, جسٹس عائشہ ملک ہیں. تو یہ 4 ایسے ججز ہیں کہ سپریم کورٹ اپنا یہ حکومت تو اس پہ قطعاً راضی نہیں ہوگی. اب حکومت ایسی کوشش کر رہی ہے, ایک تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے نہیں. سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے 6 سینٹ کی اشد ضرورت ہے. اگر وہ 6 سینیٹر ان کو مل جاتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ سینٹ میں 2/3 اکثریت پوری ہو جاتی ہے. مگر یہاں پہ جو ہے قومی اسمبلی میں ان کی 2/3 اکثریت نہیں بنتی. اگر تحریک انصاف کی یہ نشستیں جو مخصوص نشستیں ہیں, اگر اس میں سے کچھ نشستیں یہ لے بھی لیتے ہیں پھر بھی نہیں بنتی. تو کیسے یہ اگر یہ لیجسلیشن لے کے بھی آتے ہیں, کوئی ترمیم لے کے بھی آتے ہیں, 2/3 اکثریت ان کو چاہیے, تو یہ پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس جو انہوں نے بلایا ہے, یہ شک ہی کیا جا رہا ہے کہ دونوں اجلاسوں کو بلایا گیا ہے. جوائنٹ سیشن میں تو یہ پاسبل نہیں ہے, نہ یہ آئینی کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ جوائنٹ سیشن سے ڈائریکٹلی کچھ کر لیں. آپ قومی اسمبلی کی سطح پہ کریں گے, پھر سینٹ میں جائے گا, سینٹ میں اگر کوئی ترامیم مزید کرنی پڑی پھر واپس قومی اسمبلی میں آئے گا, اس کے بعد یہ آگے جائے گا. تو حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہیں. حکومت کو لگ رہا ہے انہوں نے ایک اسٹیپ لیا ہے, اب پتہ نہیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو یہ خود لے کے آئے ہیں, اور قاضی صاحب کے جانے میں تھوڑا عرصہ ہے, 2 مہینے ہے, تو اس کے جانے سے پہلے یہ پورا اختیار جو ہے قاضی صاحب کو دینا چاہ رہے ہیں. تو دوبارہ اس میں ترمیم کرنے کی سوچی بھی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور قاضی صاحب کو پھر دوبارہ اختیار دیا جائے کہ قاضی صاحب اکیلے ہی جو ہے, جو پہلا طریقہ کار تھا چیف جسٹس جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے تو یہ اس کے لیے روک لگا دی گئی تھی. تو اب جو ہے قاضی صاحب کو جو ہے دوبارہ ایسی مشکل پیش آ رہی ہے, تو دوبارہ اس میں جو ہے ترمیم کرنے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور میرے خیال میں یہ ہونے بھی جا رہا ہے, کیونکہ 2 مہینے میں یہ کچھ نہ کچھ حکومت اپنے لیے بہت کچھ کر پائے گی. ایک تو جج اپنی مرضی کا قاضی صاحب لگا پائیں گے, جو قاضی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے. چیف جسٹس کے لیے بڑا مشکل تھا, ان کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ تھے, جسٹس منیب اختر تھے, تو یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. کم از کم یہ 2 مہینے حکومت کے لیے ریلیف مل جائے گی, اور حکومت بہت سی ایسی ترامیم اگر کرنا بھی چاہے تو قاضی صاحب اس کو 2 مہینوں میں قاضی صاحب جو ہیں اس کو کور کر لیں گے.
ان پہ کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہوگا. اگر کوئی درخواست آتی ہے تو اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. تو 1-2 مہینے کے لیے راحت حکومت کو مل سکتی ہے. ادروائز 2/3 اکثریت قومی اسمبلی میں اگر یہ فلور کراسنگ کراتے ہیں تو ان کے ووٹ تو کنسیڈر ہی نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ کے ایسے بھی فیصلے موجود ہیں, قانون ہے. تو کیسے یہ تحریک انصاف کے بندوں کو توڑ کے ان پہ 2/3 اکثریت پورا کر کے ایک آئینی ترمیم لے کے آئیں گے, جوڈیشل پیکیج لے آئیں گے جس میں تمام تر سرکاری ملازمین جو گریڈ 22 ہے, گریڈ 21 ہے, گریڈ 20 ہے, یا عدالت کی عدلیہ کی ججز ہیں, ان کی جو ہے مدت ملازمت بڑھا دی جائے گی, 62 سال کر دی جائے گی یا 63 سال کر دی جائے گی, 60 سے بڑھا کے 2-3 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا, اور حکومت فل کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے ایک ترمیم لے کے آئیں اور چیف جسٹس کو یا روک لیں ان کو 3 سال کے لیے جوڈیشل پیکیج دے کے سب کو. تو پھر قاضی صاحب کے لیے بھی آسان ہو جائے گا, کیونکہ قاضی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا. اگر ایک حکومت اس طرف آ جاتی ہے کہ پارلیمان سے ایک چیز لے کے آتی ہے تو پھر قاضی صاحب بولیں گے کہ نہیں, سب نے لے لی ہے تو میری بھی بنتی ہے, تو پارلیمان کا ایک طریقہ ہے, میری مدت ملازمت بڑھ گئی ہے. مگر وہ فی الحال لگ بہت مشکل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کون سی چال چلتی ہے. اب یہ سرپرائزنگ ہے سب کے لیے. بہت سی جو بیٹ رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ لگے ہوئے معلومات کرنے کے لیے. یار ان کو کوئی کلو نہیں مل رہا, کیونکہ حکومت کچھ بتا نہیں رہی. اور حکومت نے 4-5 ایسے جو ہیں وہ سیٹ کر رکھے ہیں اپنے کاغذات کہ یہ ہم آئینی ترمیم لے کے آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں حالات کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ترمیم لے کے آنی چاہیے. مگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو تو دوبارہ اڑا دیا جائے گا. یہی لوگ لے کے آئے تھے, یہی حکومت لے کے آئی تھی. اب یہ حکومت جو ہے اس کو دوبارہ ریورس کرنے جا رہی ہے, کیونکہ 2 سال کے لیے 2 مہینے کے لیے قاضی صاحب جو ہیں ان کے فیصلے کو دوام بخشے گا. اور آگے جا کے جو 2/3 اکثریت کے بات ہے, تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو 13 نشستیں ہیں, 14 نشستیں ہیں سینٹ کی, اس پہ ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے. اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہاں سے اگر یہ مخصوص نشستیں بھی تحریک انصاف کو ملتی ہیں تو 9-10 بندے تحریک انصاف کے نکل آتے ہیں. تو سینٹ کا پورا ونیبالا جو ہے وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے. وہ بھی بعد میں چیلنج ہو سکے گا اگر کوئی اس طرح کوئی یہ کر لیتے ہیں, تو ایک صوبہ مکمل طور پہ نظر انداز ہوگا. اور جو 6 نشستیں مولانا صاحب کی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی, ان کی اس ٹائم پہ بہت بڑی اہمیت ہے. وہ اس ٹائم پہ اس کھیل کے راجہ بنے ہوئے ہیں. تحریک انصاف بھی 2-4 بار گئی ہے, ابھی پھر گئی ہے. کل جو ہے بندوق کا تحفہ جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈیرے پہ گئے, ان کو پیش کیا, ان کو راضی کرنے کی کوشش کی. مگر لگ نہیں رہا کہ مولانا صاحب جو ہے اتنی دور آنے کے بعد جو ہے وہ یکدم ٹرن ماریں گے اور حکومت کا ساتھ دیں گے آئینی ترمیم میں. کیونکہ پرسوں جو ہے وہ ٹاک شو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی اور جو جمعیت علماء اسلام کی مذاکراتی کمیٹی تھی, انہوں نے باہمی پریس کانفرنس جو کی, اس میں انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم قومی اسمبلی میں سینٹ میں اکٹھے چلیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت سے جو ہے وہ فیصلے کریں گے. تو وہاں پہ تو وہ اگری کر گئے تھے. صدر زرداری کا جانا کچھ عجیب سا تھا, مگر لگ رہا ہے کہ طویل ملاقات جو ان کی ہوئی اس میں بندوق کا تحفہ دیا گیا, مگر وہ کام نہیں آیا. ڈیرے پہ گئے قاضی مولانا فضل الرحمان, ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ مہمان نوازی میں بڑے احترام کرتے ہیں, بڑی عزت بخشتے ہیں. جتنے بھی پولیٹیشین جاتے ہیں ان کا یہ نہیں ہے جس طرح عمران خان کا ایک سٹائل ہے, یہ چور ہے, فلاں چور ہے, وہ چور ہے, اس سے میں نے ہاتھ نہیں ملانا. مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک سٹائل ہے. وہ ایک مدبر سیاستدان ہے, ایک دانشور ٹائپ ہیں, ایک ملک کے ایک بہت بڑے پولیٹیشین ہیں. جس طرح نوابزادہ نصر اللہ خان ہوا کرتے تھے, شاہ احمد نورانی ہوا کرتے تھے, اس ٹائپ کے پولیٹیشین ہیں. اچک زئی بھی بہت بڑا پولیٹیشین ہے اس ٹائپ کے. تو مولانا صاحب کا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ بڑے اچھے انداز میں ملتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں, باہر نکل کے بات کرتے ہیں. اس بار جو ان کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی ہے, اور مولانا صاحب کو یہ احساس بھی ہے کہ دیکھیں یہ اپنے حلقوں میں بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بندے جو ہے پختونخوا میں نکل کے آئے تھے, جو ان کے اپنے آبائی حلقے تھے. تو ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا پختونخوا میں بہت زیادہ ہے. مولانا کا کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اور اسٹریٹ پاور کی وجہ سے آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی موجود ہے, ورنہ یہ ملک میں نہ ہوتے. پوری ذمہ داری پی ڈی ایم میں مولانا سر فضل الرحمان صاحب نے اپنے سر پہ لی تھی اور ان کو اٹھایا تھا, ورنہ ان کا کوئی ورکر نہیں نکل رہا تھا, ان میں دم خم نہیں تھا باہر نکلنے کا. پوری جتنی اسٹریٹ پاور تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شو کی تھی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ کوالٹی ہے کہ پورے ملک میں کہیں بھی وہ لاکھوں لوگوں کو نکال سکتا ہے. تو تحریک انصاف کے لیے پلس پوائنٹ ہے, اور مولانا صاحب کے لیے پلس پوائنٹ ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب آگے فیوچر کا بھی سوچ رہے ہیں کہ یار یہ الیکشنز ہو رہے ہیں, ہم حلقوں میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مولانا صاحب بلوچستان سے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں کسی طریقے سے قومی اسمبلی میں آنے کے لیے. تو مولانا کو یہ احساس ہے
کہ تحریک انصاف کا پختونخوا میں بہت بڑا ہولڈ ہے، ان کے ساتھ رہ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے جو ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا. تو مولانا صاحب ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جانا پسند کریں گے اسمبلی میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چھ جو سینیٹرز ہیں یہ آصف زرداری کے کہنے پہ یا حکومت کے کہنے پہ جو ہیں وہ جو ہے جوڈیشل پیکج کے لیے ووٹ ڈالیں گے حکومت کے حق میں. یہ بہت مشکل لگ رہا ہے، میرے خیال میں انکار ہی ہے، کیونکہ مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب بہت آگے نکل گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے ابھی حکومت کی طرف حکومت میں شامل کسی بھی طور پہ نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب سے مذاکراتی کمیٹی ملنے گئی ہے اور اس میں یہی طے پائے گا کہ ہم نے اگر یہ جتنا بھی جوڈیشل ایکٹ وغیرہ جوڈیشل پیکج یہ لے کے آتے ہیں عدلیہ کے حوالے سے کوئی بھی یہ موو کرتے ہیں تو ہم نے اس میں ووٹ نہیں دینا، کیونکہ مولانا صاحب کے 6 سینیٹر اس ٹائم پہ اگر حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو سینٹ میں حکومت کے 59 اراکین ہیں، تو یہ 6 بندے ملا کے 64 ہو جاتے ہیں اور 2/3 کے لیے 64 ہی کی ضرورت ہے. تو وہ وہاں پہ سینٹ میں 2/3 اکثریت پوری ہو جاتی ہے. مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ایسے ٹائم پہ اور ایسے ایک موو کریں گے جو ان کے لیے سیاسی طور پہ نقصان دہ ہوگا، بلکہ سیاسی خودکشی ہوگی جتنا دور وہ گئے ہیں. تو حکومت کا پورا زور ہے، کل پتہ چل جائے گا کہ قومی اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ تو بلدیاتی انتخابات کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایکٹ بھی ہم لے کے جا رہے ہیں ابھی، کہ ہو سکتا ہے اگر جوڈیشل پیکج یا عدلیہ کے حوالے سے کوئی ہاتھ ان کے 2/3 اکثریت برابر نہیں ہوتی ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے تو کچھ اور ہی بل پاس کر لیں گے بیچ میں. مگر عدلیہ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹچ ہوگا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو تو لازمی میرے خیال میں 2 مہینے کا اس آپ کو دیں گے، یہ اڑانے کی کوشش کریں گے. اور پاسبلٹی بھی ہے بھی کہ 5 ججز کے لانے کی کوشش کریں گے کہ ہم چیف جسٹس اگر ریٹائرڈ ہوگا تو ہم 5 ججز جو ہے ان کے نام جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک جج جو ہے اس کو چیف جسٹس لگایا جائے گا. اسی طرح کوئی طریقہ کرنے جا رہے ہیں. فی الحال لگ بڑا مشکل رہا ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کل قومی اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، اس سے بہت کچھ سامنے آ جائے گا انشاءاللہ. کل پھر اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.